हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम वकास नईम है और मैं मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी में एक प्रोग्राम मैनेजर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस वेबिनार। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से हों। आजकल ऑब्वियसली कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क की हालात नासाज हैं, लेकिन आई होप कि आप अपने काम में और आपके इर्द गिर्द आपके अजीज़ व अकारब वगैरह सेफ हैं और अब अपनी हिफाजत का भी ख्याल कर रहे हैं। मैं 2-3 मिनट और लूँगा ताकि कुछ और लोग भी हमें जॉइन कर लें। लेकिन इस दौरान जस्ट टू सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मली बिगिन, मैं थोड़ा-सा आपके साथ हमारी तंज़ीम मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी का तारुफ़ कराना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के काम से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो लोग प्रॉब्ली पहली दफ़ा हमारे साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनकी नॉलेज के लिए मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी एक इस्लामाबाद बेस्ड मीडिया डेवलपमेंट तंजीम है। हम सहाफ़ियों के हकूक़ और सहाफ़ियों की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से काम करते हैं। हमारा बहुत सारा काम रिसर्च और एडवोकेसी से रिलेटेड है, लेकिन उसके साथ-साथ कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह भी हमारे काम का एक मेजर हिस्सा हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम हर साल मुख्तलिफ स्किल डेवलपमेंट के हवाले से सहाफ़ियों की मुख्तलिफ एरियाज़ में मदद कर सकें। तो इस तरह की ट्रेनिंग के सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन चूँकि पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने पिछले चंद माह से ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस या वेबिनार्स का सिलसिला शुरू किया है। आज का वेबिनार भी जो है वो हमारे एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिसका ताल्लुक डेटा जर्नलिज़्म से है। और उम्मीद है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इससे कुछ ना कुछ सीख पाएँगे और होपफुली मुस्तक़बिल में भी हम इस हवाले से आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद होंगे। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि मैं थोड़ा-सा अपनी प्रेज़ेंटेशन जो है उसके ऊपर बात कर सकूँ, और फिर उसके साथ-साथ मैं हमारे अगले 1 घंटे के दौरान जो हमारा फ़ॉर्मेट है उसके बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र करूँगा, एंड होपफुली आई विल ट्राई टू कीप यू एंगेज्ड इन द डिस्कशन ताकि हम इसको थोड़ा-सा इंटरैक्टिव भी बना सकें। ओके, सो एक जनरल सी आउटलाइन है मेरी प्रेजेंटेशन की। आज आई विल बिगिन विद इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के बारे में बताया है, बट स्पेसिफिकली ये जो ट्रेनिंग इंटरवेंशन है इसका मकसद क्या है और ये कैसे हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है। उसके बाद मैं कुछ बात करूंगा कुछ लर्निंग रिसोर्सेज के हवाले से जो मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी पिछले चंद सालों से क्रिएट कर रहा है और जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम बदस्तूर इजाफा करते रहें। और ये सारे ट्रेनिंग रिसोर्सेज पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए क्रिएट किए जाते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम आपके तवज्जुद से इनको मज़ीद कॉलीग्स तक हम फैला सकें। उसके बाद चंद पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आज की ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड हैं। जैसे कि आप लोगों ने रजिस्टर करते हुए नोटिस किया होगा कि आज की हमारी डिस्कशन जो है वो एक ख़ास स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है, और वो ये है कि पाकिस्तानी न्यूज़ इदारों के अंदर या न्यूज़ रूम्स के अंदर हम डेटा जर्नलिज्म की टेक्निक्स और स्किल्स को कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस सिलसिले में सहाफ़ी मिलकर कैसे जो है वो कुछ बेहतर एक स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिवली डेटा और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इस थीम से लिंक्ड होंगे। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि न्यूज़ इदारों के अंदर अगर आप एक डेटा टीम सेटअप करना चाहें तो उसके क्या लवाजमात हैं। फिर डेटा को खुद से मेंटेन करना, उसको स्टोर करना और मैनेज करना ओवर टाइम, उसके बारे में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसमें हम बात करेंगे वो ये है कि अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी प्लान करना चाहते हैं जिसमें डेटा कंपोनेंट्स हैं, तो उसके सिलसिले में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और फाइनली हम ख़ास तौर पर टीवी ब्रॉडकास्ट से मुराद मेरी यहाँ पर टीवी रिपोर्टर्स हैं प्राइमरीली, लेकिन डिजिटल जर्नलिस्ट भी जो मल्टीमीडिया कंटेंट वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपने फॉर्मेट्स में अपनी स्टोरी टेलिंग में और उसके अलावा अपनी रेगुलर रिपोर्टिंग के अंदर डेटा की स्किल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
جیسے میں نے بتایا کہ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی ایک پاکستانی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. وی آر آل فارمر جرنلسٹ, اور ہمارا جو کام کا فوکس ہے وہ زیادہ تر پریس فریڈم اور جرنلسٹ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. اسی سلسلے میں ہم نے تقریباً 3 سال پہلے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا جسے ہم میڈیا فار ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں, اور اس پروجیکٹ کا خاص فوکس جو ہے وہ ڈیٹا جرنلزم اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے اوپر تھا. اور ہماری کوشش تھی کہ ہم ان سکلز کو پاکستان میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن لاز ہیں ان کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں, تاکہ صحافی اپنی سٹوریز کے لیے ایویڈنس اکٹھا کر سکیں پبلک ریکارڈز کے ذریعے, اور پھر اس کو ڈیٹا انالیسز اور ڈیٹا جرنلزم کی سکلز کو استعمال کر کے اس کو ایک بہتر ٹریٹمنٹ دے سکیں. اس حوالے سے ہم نے ایک ویب سائٹ سیٹ اپ کی, PakRTIData.org. میں اس کا لنک آپ کے ساتھ چیٹ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں, اور جیسے آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, I'll also give you a demonstration on the screen, تاکہ آپ اس ویب سائٹ کو مے بی ان یور اون ٹائم بعد میں آپ اس کو استعمال کر سکیں. So just give me 1 second. Yes, so the website link is PakRTIData.org, اور میں نے یہ چیٹ میں بھی پیسٹ کر دیا ہے, so you can also visit it, but میں اس کو quickly ہماری شیئرڈ اسکرین پہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. So basically this is the website, اور اس میں بہت سارا کام ہم خود بھی پبلش کر رہے ہیں, ڈیٹا سٹوریز, لیکن جس چیز پہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم وہ کنٹریبیوٹ کر پائے وہ یہ کہ اس ویب سائٹ کے اوپر ہم نے بہت ساری لرننگ ریسورسز جو ہیں وہ بھی اکٹھے کی ہیں, اور خاص طور پر ہمارے پاس ایک آن لائن کورس ہے جس کے بارے میں میں مزید بات کروں گا, اور جس کو میں تھوڑا سا انووک بھی کروں گا اس ٹریننگ کے اس ویبینار کے حوالے سے. تو یہ بیسکلی اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم نے پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں مختلف جگہوں پر, مختلف شہروں میں ڈیٹا جرنلزم کی ٹریننگز ڈلیور کی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اور انٹرونشن بھی شروع کی ہیں, جیسے کہ آپ کو ڈیٹا جرنلزم ایوارڈز کانٹیسٹ کے بارے میں مینشن نظر آ رہا تھا. اس کے علاوہ کچھ سٹوریز کمیشن کرنا, تاکہ صحافی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے ایک مینٹورشپ کے تعلق سے بھی اور کچھ سپورٹ کے حوالے سے بھی خود سے ڈیٹا ڈریون انویسٹیگیشنز پروڈیوس کر سکیں, ہم ان کو چھاپ بھی سکیں یا اور جگہوں پر اور پبلیکیشنز کے اندر ان کو چھپنے کا موقع مل سکے. آج کی ٹریننگ کا جو فوکس ہے وہ خاص طور پر نیوز اداروں یا نیوز آرگنائزیشنز کے اندر ڈیٹا جرنلزم کی سکلز کو ایک ڈسپلن طریقے سے, ایک سسٹمیٹک طریقے سے استعمال کرنا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کا یہ پہلا تعارف ہو ڈیٹا جرنلزم سے, تو میں تھوڑی سی جنرلی بات کرنا چاہوں گا ان دا بگننگ کہ ڈیٹا جرنلزم کیا ہے اور آپ کی اس کے بارے میں ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. سو ڈیٹا جرنلزم بہت سمپلی صحافت کا صرف ایک ایسا پہلو ہے جس کے اندر ہم پبلک ریکارڈز کو یا اسٹیٹسٹکس یا نمبر کوانٹیفائڈ ڈیٹا کو کمپیوٹرز کی مدد سے انالائز کرتے ہیں, اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس انالیسس کے ذریعے ہم اپنی خبروں کے لیے یا تو کچھ فائنڈنگز, نیوز وردی فائنڈنگز نکال سکیں, یا پھر ہم کچھ سوال پوچھ سکیں اس ایشو کے بارے میں جس کو وہ ڈیٹا ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور پھر ہم اس پہ مزید رپورٹنگ کر کے پبلک انٹرسٹ میں اور پبلک امپورٹنس کے ایشوز کے اوپر خبریں چھاپ سکیں. سو دی اونلی پارٹ اس کے اندر جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے وہ یہ کہ ڈیٹا کا کمپیوٹرز کی مدد سے انالیسس. اینڈ وائی وی فوکس آن دیٹ از کہ کمپیوٹرز کی مدد سے ڈیٹا کو انالائز کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس ایسی سہولتیں اویلیبل ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں اور جن کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پبلک ڈیٹا کی اویلیبلٹی میں بھی پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے. سو ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم ایویڈنس بیسڈ جرنلزم کر سکیں اور اس کو خاص طور پہ عوامی مسائل کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور مے بی سولوشنس کی بھی بات کر سکیں. تو جب بھی ہم عام طور پر پاکستانی صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو ہمیں کچھ شکایات یا کچھ اینگزائٹیز جو ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے یا ان کے بارے میں ہمیں سننا پڑتا ہے, اور وہ بیسکلی یہ ہے کہ لوگ اکثر نمبر سے گھبراتے ہیں, میتھمیٹکس سے گھبراتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ ڈیٹا جرنلزم یا ڈیٹا انالیسس کوئی بہت مشکل چیز ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہے, ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. تو ہماری ہمیشہ سے کوشش جو ہے وہ یہی رہی ہے یا ہماری فلسفی یہ ہے
کہ ہم اس کو کہ ایک تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جرنلسٹ ان کو سیکھ سکتے ہیں اور پریکٹس کے ذریعے ہم اپنی سکلز کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہماری اپنی کوشش رہی ہے اپنے لرننگ مٹیریلز میں, اپنے لرننگ ریسورسز میں, کہ ہم اس کو جتنا آسان کر کے پیش کریں, اتنا جتنا پاسبل ہو اتنا ہم اس کو آسان کر کے پیش کریں. اور اس سلسلے میں پھر ہم نے بہت ساری جو ہیں وہ ویڈیو ٹیوٹوریلز, جیسے میں نے ایک کورس کا ذکر کیا, اس طرح کی ہم نے انٹرونشنز جو ہے وہ کریٹ کی ہیں. فار پیپل ہو آر اسٹارٹنگ آؤٹ, جو ابھی اس سے شروع کر رہے ہیں ڈیٹا جرنلزم کے حوالے سے فیملیارٹی ڈیولپ کرنا, ان کے لیے دو بہت بیسکس کے مشورے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کے ساتھ کام کرنا جو ہے وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. اس میں مائکروسافٹ ایکسل ہمارا سب سے پاپولر ہماری چوائس ہے, پاپولر ٹول ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. اگر آپ ورڈ مائکروسافٹ ورڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس یقیناً مائکروسافٹ آفس سویٹ ہوگا جس کے اندر ایکسل جو ہے وہ بھی انسٹال ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی ایک ایسے سافٹ ویئر ہے, اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر, جن کے اندر ہم ٹیبلز کی فارم میں ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں, خواہ وہ نمبرز ہوں یا ڈسکرپٹیو انفارمیشن ہو. اسی طرح اگر آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہے, جی میل اکاؤنٹ ہے, تو آپ کو گوگل ڈرائیو کے ذریعے گوگل شیٹس کا ایکسیس ہوگا, جو کہ اگین ایک اسپریڈ شیٹ ایک سروس ہے. سو بیسکلی جہاں پہ ہمیں ڈیٹا کو اینالائز کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہم ان سافٹ ویئرس کا استعمال کرتے ہیں, اور ان کو استعمال کرنے سے اکثر چیزیں جو ہے وہ ہم آٹومیٹ بھی کر سکتے ہیں. سو بہت ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی یا سیکھنے کی بار بار جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی. تو اس سے بھی ہماری ایک ہیزیٹیشن یا ایک خوف جو ہے وہ دور ہوتا ہے نمبرز کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کچھ کیلکولیشنز جو ہیں ان کے وہ سیکھنی پڑیں گی, جسٹ ان کنسیپچولی کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں. ان کے فارمولاز وغیرہ ہم بعد میں کمپیوٹرز کی مدد سے اپلائی کریں گے, لیکن سمپل ٹاسک جیسے کہ پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنا, دو کوانٹیٹیز کا آپس میں ڈفرنس کیلکولیٹ کرنا, یا اگر ہمارے پاس ایک سیٹ آف ویلیوز ہوں تو ان کا ہم ایوریج یا عمومی ویلیو ان کی کیلکولیٹ اگر ہم کرنا چاہیں, تو یہ کیلکولیشنز جو ہیں یہ آپ کی ڈیلی رپورٹنگ میں آپ کو بہت مدد کر سکتی ہیں. اور اگر آپ ان کو پریکٹس کرتے رہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اپنی ریگولر بیٹ رپورٹنگ کے اندر بھی آپ اکثر اس طرح کی کوئک کیلکولیشنز کر کے ہیڈ لائن کے لیے یا آپ کی انٹرو کے لیے, خبر کے انٹرو کے لیے آپ ایک امپورٹنٹ فائنڈنگز جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں فرام دی اویلیبل ڈیٹا جو بھی آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں. سو بیسکلی جسٹ کنیکٹنگ دس ود جو لرننگ ریسورسز کی میں نے پہلے بات کی, تو ہماری ویب سائٹ پہ آپ اگر اسکرول کریں گے تو آپ کو ایک کورس کا بٹن نظر آئے گا, اور یہ بیسکلی ایک ڈیٹا جرنلزم کی بیسکس یا بنیادی اصولوں کے حوالے سے ہم نے ایک آن لائن کورس جو ہے وہ تیار کیا ہے اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر پبلش کیا ہے. یہ بیسکلی 6 ہفتے کے اوپر ایک سیلف بیسڈ کورس ہے جس میں اردو کے اندر گائیڈنس اویلیبل ہے انگلش کے علاوہ, اور زیادہ تر ہماری جو ویڈیو ٹیوٹوریلز ہیں وہ اردو میں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسکلی 6 ماڈیولز میں ڈیوائیڈڈ ہے, اور ہر ماڈیول میں ہم نے ڈیٹا جرنلزم کے ایک اسپیسیفک ایسپیکٹ کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں اس میں ڈسکشن کی ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ماڈیول 2 میں اس کے بارے میں آپ کے پاس ویڈیو ٹیوٹوریلز اور ایکسرسائزز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور یہ ویڈیوز جو ہیں بیسکلی آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر لے کے جائیں گی. تو آپ اپنی ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ اپنی بیس پر اس کورس کو مکمل کر سکتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس کورس کو کمپلیٹ کرنے سے آپ کی ایک بیسک پروفیشنسی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی, بٹ مور امپورٹنٹلی یو ول نو کہ یہ ایک ریسورس ایگزسٹ کرتی ہے. اگر کسی ٹائم آپ کو اپنی اسکلز برش اپ کرنی ہے یا ریفائن کرنی ہے تو یو کین آلویز کنیکٹ ود اٹ, کنیکٹ بیک ٹو اٹ. So this is one major learning resource جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے. اس کے علاوہ اس ویبینار کے حوالے سے ہم نے کچھ مزید انفارمیشن جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر پبلش کی ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ویبینار فارمیٹ جو ہے یہ بہت ہینڈز آن ٹریننگ کے لیے یا ڈیمونسٹریشن کے لیے اتنا سوٹیبل یا فیزیبل نہیں ہے. عام طور پہ ہماری فزیکل جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ایک لیب سیٹنگ یا کمپیوٹرز جو ہیں پارٹیسپینٹس کے پاس ہوتے ہیں, تو وہ ہر اسٹیپ کو اپنی اسکرینس کے اوپر وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر پھر ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ جو سیکھنا ہے اسپیشلی جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ویبینار کے اندر موسٹلی ون وے کمیونیکیشن اور ڈیمونسٹریشن کین آلسو بی اے لٹل ٹرکی,
تو ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر پبلش کی ہیں اور ایک چھوٹی سی گائیڈ بک جو ہے وہ بھی تیار کی ہے جس کے اندر آپ کو تھوڑا سا اٹس اسٹل اے بریف گائیڈ بک لیکن اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل جو ہے انہی ایشوز کے اوپر جن پہ میں آج بات کروں گا وہ اویلیبل ہوگی. So what I'll do is کہ میں quickly آپ کو اس گائیڈ بک کا بھی تھوڑا سا گلمپس دکھا دیتا ہوں. It's available on our website. جیسے میں نے کہا یہاں پر ایک لنک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. If you go to the resources section تو اس میں نیوز روم کا ایک پیج ہم نے بنایا ہے. You can go directly to the link یا پھر آپ resources کے سیکشن میں جا کے data journalism in the newsroom کے اوپر کلک کر سکتے ہیں. Also we have one so the page میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں جو کہ ہماری ان ویڈیوز کے حوالے سے ہے. Just give me 1 second. So this is the link that I was talking about. اس کے اوپر کچھ ایپیسوڈک سی ہم نے شارٹ ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ کی ہیں based on the content that I will speak about, جس پر میں آج بات کروں گا اس ٹریننگ کے اس ویبینار کے دوران. اور یہاں پر آپ کو ایک ٹپ شیٹ اور ایک گائیڈ بک جو ہے اس کا بھی ایکسیس اویلیبل ہے. So coming back to our session, and by the way اس ویبینار کے دوران we'll have a Q&A session at the end. لیکن اگر اس ویبینار کے دوران آپ کے کوئی questions ہیں تو آپ چیٹ کا فنکشن استعمال کر سکتے ہیں. Q&A کی آپشن بھی ہے, اگر آپ کوئی questions پوسٹ کرنا چاہیں تو آپ Q&A میں بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. اور probably آپ کو ایک ریز ہینڈ کا فیچر بھی نظر آ رہا ہوگا. if you feel کہ Q&A سیکشن کے اندر آپ بول کے اپنا سوال جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ریز ہینڈ کی آپشن کو بعد میں استعمال کر سکتے ہیں. and I'll try and include you in the Q&A. So just participants کے لیے ایک general announcement کہ please see کہ اگر آپ کو آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ آپ چیٹ میں یا Q&A کے ذریعے ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. So coming back to the topic, ہمارا جو سب سے اس میں ایک امپورٹنٹ ٹپ یا مشورہ ہے نیوز رومز میں اور نیوز آرگنائزیشنز میں خاص طور پر ڈیٹا جرنلزم کو ایک سسٹمیٹکلی استعمال کرنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیٹا ٹیم سیٹ کرنے کی کوشش کریں. سو بیسکلی یہ آئیڈیا اس لیے ڈیولپ ہوا کیونکہ ہم نے بھی اپنی ٹریننگ سے یہ نوٹس کیا کہ اگر آپ انڈیویجول جرنلسٹ کو ٹرین کرتے ہیں اور پھر وہ ٹریننگ حاصل کر کے واپس اپنے نیوز رومز میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر کچھ مشکلات یا دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے اگر وہ اپنی لرننگ کو اپنے کام میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک نیوز روم کے اندر ایک پیج پر نہیں ہوتے. بعض اوقات ایڈیٹرز یا پروڈیوسرز جو ہیں وہ ایک خاص ٹیمپلیٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیوز پروڈکشن کے اپنی نیوز پبلشنگ کے حوالے سے, اور بعض اوقات کچھ انٹرینچڈ ایٹیٹیوڈز بھی ہوتے ہیں جو ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ انوویشن اپنے کام میں لے کے آئیں. تو اکثر جو جرنلسٹ جو خاص طور پر رپورٹرز کو ہم ٹرین کرتے تھے ان کو یہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ دے وڈ گو اینڈ ڈو اے ڈیٹا اسٹوری, لیکن جب وہ اس میں ویژولائزیشن وغیرہ شامل کرنا چاہتے تھے یا اس کے خاص طرح کا ٹریٹمنٹ اخبار میں یا ٹی وی پہ چاہتے تھے تو ان کو ایک اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اینڈ ایونچولی وہ دے وڈ گیو اپ, وہ اس میں پھر کام کرنا چھوڑ دیتے تھے. لیکن ایک جو ہمیں اپروچ یا ایک اسٹریٹجی دنیا بھر میں دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ کہ لوگوں نے ریئلائز کیا ہے, صحافیوں نے ریئلائز کیا ہے کہ ڈیٹا جرنلزم اور خاص طور پہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ایک سولو ایفرٹ سے زیادہ اگر ہم اس کو ایک کلیبریٹو اپروچ اس کے لیے استعمال کریں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. سولو ایفرٹس بھی لوگ کرتے ہیں ڈیٹا کے حوالے سے, انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے حوالے سے, پر اگر آپ کے پاس ایک ٹیم ہو جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہو, جس کے اندر رول ڈسٹریبیوشن ہو اور جو مختلف قسم کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ٹیبل پہ لے کے آئے, تو ایک ڈیٹا ڈریون انویسٹیگیشن کو مکمل کرنا اور خاص طور پہ اس کو امپیکٹفل بنانا جو ہے وہ قدرے آسان ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ ریسورسز اویلیبل ہو جاتے ہیں. سو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ڈیٹا ٹیمز جو ہیں وہ نیوز اداروں کے اندر سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی جائیں. یہ چھوٹے لیول سے اس کو آغاز کیا جا سکتا ہے. ایک اس کی مثال ہمیں جو ہے وہ کچھ سال پہلے پاکستان میں دیکھنے کو ملی تھی. ہمارے کولیگ ہیں جو ایک ICFJ گرانٹ, نیشنل سینٹر فار جرنلسٹ کی گرانٹ کے ذریعے کچھ ڈیٹا جرنلزم کے اوپر کام کر رہے تھے, اور انہوں نے کراچی میں کچھ نیوز اداروں کے اندر یہ سیٹ اپ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اینڈ ویری کوئکلی اس میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہت ان نیوز اداروں کی امپروو ہوئی تھی ان ٹرمز آف ڈیٹا پروجیکٹس.
کہ انہوں نے زیادہ ڈیٹا پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا, اور وہ ایسی اسٹوریز تھیں جن کو ٹریکشن بھی ملی تھی پبلک کے ساتھ. سو ایک چیز جو تھوڑی سی اس میں ڈانٹنگ لوگوں کو لگتی ہے اکثر, وہ یہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ریسورس انٹینسو کام ہوگا ایک ٹیم کو سیٹ اپ کرنا, اور آبویسلی ہمیں یہ بھی خیال میں رکھنا چاہیے, ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستانی نیوز انڈسٹری اس وقت کرائسس سے گزر رہی ہے. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پر صحافیوں کو تنخواہیں ٹائم پر نہیں مل رہی, یا پھر نوکری جاب سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. تو اس سب صورتحال کے اندر اکثر اس طرح کی باتوں کے اوپر سوچنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ ادارے جہاں پر نسبتاً حالات بہتر ہیں, یا اگر فار ایگزامپل آپ اپنا فری لانس جو ہے وہ کچھ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ کوئی یونٹ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے اندر یہ اپروچ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. سو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ایک ڈائیورسٹی اور سائز کے درمیان ایک ٹریڈ آف ہے. عام طور پہ گلوبلی ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ڈائیورسٹی کو ترجیح دینا جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ٹیم بے شک چھوٹے سائز کی ہو, لیکن اس کے اندر جو لوگ شامل ہوں ان کی مختلف اسکل سیٹس ہوں. سو صرف ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ڈیٹا ٹیم سیٹ اپ کر دیں جس کے اندر 4 رپورٹرز ہوں, بلکہ آپ کو ایسی ٹیم سیٹ اپ کرنی چاہیے جس میں رپورٹرز, ایڈیٹرز, اگر آپ براڈ کاسٹ نیوز روم میں کام کر رہے ہیں تو پروڈیوسرز وغیرہ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. مے بی آپ نیوز ڈائریکٹر کو یا بیورو چیف وغیرہ کو اس میں انگیج کر سکتے ہیں. بٹ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو مے بی السٹریشنز یا گرافکس ڈیزائن کے اوپر کام کر رہے ہیں, مے بی ویب لے آؤٹ یا آپ کی پیج لے آؤٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, پھر ایسے لوگ جن کا مے بی آئی ٹی سے تعلق ہے یا آپ کی سوشل میڈیا ڈیسک سے یا ویب ڈیسک سے تعلق ہے, وہ ان کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس ٹیم میں. بیکاز این ممکن ہے کہ آپ کی جو انٹریکٹیو پبلیکیشن ہو وہ آن لائن ہو, تو اس میں ان کا تجربہ جو ہے یا ان کی سپورٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی. پھر کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ اوور ٹائم ریسورس بلڈ کی جا سکتی ہے اس کے اندر. سو میں تھوڑی سی ٹیم کمپوزیشن کے حوالے سے بات کروں گا. یوزلی واٹ وی سجیسٹ اور ریکمینڈ از کہ کم از کم 2 رپورٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر ضرور ہوں. 1 یا 2 ایڈیٹرز کے ساتھ آغاز کیا جا سکتا ہے, اور ایڈیٹر آبویسلی اس میں ہونا ضروری اس لیے ہے تاکہ جب آپ کوئی ڈیٹا پروجیکٹ پلان کریں یا ان کو آپ پرسیو کریں تو اس کے اندر ایڈیٹوریل سپرویژن جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک موجود رہے to see that data project through, اور پھر اس کی obviously publishing وغیرہ کے ٹائم پر بھی editorial support کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک شخص کو ایک ڈیٹا بیس ایڈیٹر یا ڈیٹا بیس مینیجر کے رول میں اپوائنٹ کر لیا جائے. یہ رپورٹر بھی ہو سکتے ہیں, ایڈیٹر بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر کوئی ایک اسپیشل ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی آرگنائزیشن ایکوائر کر سکتی ہے. سو اس ڈیٹا بیس کوآرڈینیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی ڈیٹا پروجیکٹس ٹیم جن پہ کام کرے گی اس کے حوالے سے جو انفارمیشن, جو آپ کو ڈیٹا یا پبلک ریکارڈز اکٹھے کرنے ہیں, کلیکٹ کرنے ہیں, وہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ ان کو مینٹین رکھیں, ان کو سٹور کریں, ان کو اینالائز کریں, ان کو مینٹین کریں. سو یہ بیسکلی ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں پر ہمیں ڈیٹا جرنلزم سکلز کی, خاص طور پہ ڈیٹا انالیسس سکلز کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ ویژوائلائزیشن کی ہم ضرور بات کرتے ہیں, بیکاز پریزنٹیشن ڈیٹا سٹوری کی بعد میں پیشکش جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ان کریٹنگ امپیکٹ. اس کی مدد سے ہی پھر لوگ جو ہیں وہ آپ کی سٹوری کو پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو ویژوائلائزیشن اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بھی ٹیم میں ہائر کیے جا سکتے ہیں, لیکن اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو عام طور پر براڈ کاسٹ اور پرنٹ اداروں کے اندر کوئی نہ کوئی گرافکس ڈیزائنر یا السٹریٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ پیج لے آؤٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ ویژول گرافکس وغیرہ کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی خدمات جو ہیں وہ اس ٹیم میں شامل کی جا سکتی ہیں. اور فائنلی کچھ کیسز میں ایک ڈیولپر کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے, جو کہ ایک ویب ڈیولپر ہوتا ہے یا ایک نیوز ایپلیکیشن ڈیولپر ہوتا ہے. عام طور پہ ویب ڈیسکس کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے ایٹ لیسٹ جو مین اسٹریم نیشنل ادارے ہیں ان کے ویب ڈیسک کے اوپر اس طرح کی ریسورس کیپیسٹی موجود ہوتی ہے, کیونکہ وہ ویب کے اوپر پبلشنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ویب سائٹس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایسے کالیگز ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص پیج ڈیزائن کرنا اگر آن لائن کرنا ہو یا انٹریکٹیو ایلیمنٹس امبیڈ کرنا ہو تو ان کو اس کے بارے میں نالج ہوتی ہے, تو ان کو بھی اس ٹیم کے اندر شامل کرنا چاہیے.
बेसिकली अब इस डेटा टीम को जो ऑपरेशनलाइज करना है उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये कि ये लोग जो इस टीम का हिस्सा बनेंगे, हो सकता है कि इनकी रोज़मर्रा की और भी ड्यूटीज़ हों। सो ये ज़रूरी नहीं है कि डेटा टीम एक डेडिकेटेड तो तरीके से सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हो। ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है उस पर बहुत प्रेशर आया है और सहाफ़ियों को और बीट्स जो हैं या उनको डेली की आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करनी होती है। सो इस डेटा टीम की ऑपरेशनलाइजेशन के हवाले से इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि अगर ये मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे काम करें तो बेहतर होगा, ताकि इनका रोजमर्रा का काम जो है वो भी मुतासर ना हो। लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम दे कैन प्रोड्यूस समथिंग जो कि इदारे के लिए रिकग्निशन लेके आए या जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज के ऊपर इम्पैक्ट जो है क्रिएट करे by producing sort of quality investigations. So कोशिश ये कीजिए कि ऐसे काम को envision करने के लिए planning meetings जो हैं वो रेगुलरली हों, जिसके अंदर टीम मेंबर्स मिलकर बैठें और तय करें कि उन्हें किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन या किस किस्म के टॉपिक्स के ऊपर काम करना है, और फिर उसके बाद वो कुछ रियलिस्टिक गोल्स या टाइमलाइंस जो है सेटअप कर लें। डेडलाइंस जो है उनको फॉलो करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि एक रोल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टीम के अंदर हो, ताकि हर शख्स को मालूम हो कि उसका इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या किरदार है। अगर 2-3 रिपोर्टर्स ने मिल के उसके ऊपर काम करना है तो वो रिपोर्टिंग एरियाज डिवाइड हो ताकि डुप्लीकेशन ना हो, लेकिन साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी हो ताकि वो एक दूसरे को अपने काम की, अपने फाइंडिंग्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हों। इसी तरह जो आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल विजुअलाइजेशन करनी है या आपने एनालिसिस करना है, तो उन टीम मेंबर्स को पता हो कि वो किस टाइम पे किस टाइम पर इस प्रोजेक्ट के वर्क फ्लो में शामिल होंगे, किस वक्त उनकी स्किल्स दरकार होंगी और फिर कितने टाइम में उनको अपना काम जो है मुकम्मल करके देना होगा। सो अगेन इसकी ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पर ये ज़रूरी है कि इसके अंदर ये रेगुलर मीटिंग्स जो है वो हों। अगेन जो इम्पोर्टेंट सजेशन है यहाँ पर वो ये कि छोटे लेवल से आगाज़ करें। इसको ज़्यादा इससे ये एक परेशानी जो है हमें मुब्तला मत हो कि ये बहुत डॉन्टिंग और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। यू कैन स्टार्ट विद अ फ्यू कॉलीग्स, 1 या 2 लोगों के साथ आप शुरू कर सकते हैं लाइक माइंडेड। यू कैन वर्क ऑन छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, बेसिक डेटा एनालिसिस के ऊपर काम कर सकते हैं, और हमेशा कोशिश कीजिए कि सिर्फ कोई स्किल सीखने के लिए उसके ऊपर टाइम ना लगाएं, बल्कि अगर उसको आप अपने काम से कनेक्ट करेंगे, अगर आप एक स्टोरी पे काम करना चाहते हैं, आपके जहन में एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के जवाब में आपको लगता है कि आपको कोई खास किस्म का डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा या उसके ऊपर कोई खास किस्म का एनालिसिस करना पड़ेगा, तो अगर आप इस अपने प्रैक्टिकल काम से इस लर्निंग को कनेक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो चीज़ एक तो डेमोन्स्ट्रेट भी हो जाएगी आपके काम में और फिर आपको वो याद भी रहेगी, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन प्रैक्टिस इट एज यू गो। यहाँ पर कुछ बात हो रही है स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट के बारे में, तो खासतौर पे साउथ अमेरिका में इस तरह की डेटा टीम्स जो है वो बहुत एक्टिव हैं न्यूज़ इदारों में, और वहाँ पर हमने नोटिस किया है कि चूंकि वहाँ के पॉलिटिकल हालात भी बहुत पोलराइज्ड हैं, तो सहाफ़ियों के ऊपर अक्सर अगर वो इवन एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग करें तो उनके ऊपर बहुत जो है कदगनें लगती हैं या उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं या अटैक्स होते हैं। तो उन्होंने अपने डेटा को फुल प्रूफ बनाने के लिए डेटा एनालिसिस को कुछ स्टैंडर्ड्स जो है सेट किए, और ये अगेन न्यूज़ इदारों के अंदर खुद इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। तो बेसिकली कितनी दफ़ा आपने डेटा को चेक करना है, वेरीफाई करना है कितनी मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वो दुरुस्त है, उसके अंदर कोई गलतियाँ या एरर्स तो नहीं है। अगर आप हमारा जो ऑनलाइन डेटा जर्नलिज्म का कोर्स उसको आप स्टडी करें तो उसमें हम खास तौर पर डेटा की एरर्स के बारे में बात करते हैं, उनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है और सहाफ़ियों को किस तरह से अलर्ट रहना होता है कि डेटा के अंदर बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं ह्यूमन एरर्स की वजह से। सो वेरिफिकेशन का प्रोसेस, डेटा की रिलायबिलिटी को चेक करना, उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना और फिर उसकी बेसिस पे एनालिसिस करना और रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। अगर डेटा के अंदर एरर्स होंगे तो फिर आपकी मे बी रिपोर्टिंग या आपकी पब्लिशिंग के वक्त भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं। फाइनली ये कि आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिए कि आप ट्रेनिंग जो है वो इसमें हासिल करें, खुद से भी आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज दुनिया भर में अब अवेलेबल हैं। अगर आप इंग्लिश में आपको लर्निंग से मसला नहीं है तो datajournalism.com जैसी वेबसाइट्स जो हैं उन पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इन लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती रहती हैं।
ایک ڈیٹا ٹیم سیٹ اپ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے نیوز ادارے کے اندر کون لوگ ہیں جو جن کو اس ٹریننگ کی ضرورت ہے اور جو افیکٹولی اس ٹریننگ کو استعمال کر سکیں گے. عمومی طور پر یہ آپ کی ڈیٹا ٹیم کے ممبرز ہی ہوں گے. سو ایک آپ کی جو ایک کیا کہنا چاہیے اسکل بلڈنگ والی انٹرونشن ہے وہ بھی فوکسڈ ہو جاتی ہے, اور نیوز مینیجرز یا جو آپ کے مینیجنگ ایڈیٹرز یا ایگزیکٹو ایڈیٹرز وغیرہ ہیں, ایون آپ کے ڈائریکٹر نیوز وغیرہ براڈ کاسٹ چینلز میں, وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ فوکس کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو فار ایگزامپل ٹریننگز کے لیے نامینیٹ کریں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ یہ کہ ہم بہت کچھ پڑھنے سے سیکھتے ہیں. سو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ بین الاقوامی طور پر جو ڈیٹا پروجیکٹس اور انویسٹیگیشن پبلش ہو رہی ہیں ان کو ضرور پڑھیں. اس طرح اس حوالے سے کچھ انٹرنیشنل ڈیٹا جرنلزم ایوارڈز کانٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, تو ان میں جو ایوارڈ وننگ سٹوریز ہوتی ہیں ان کو کم از کم ضرور پڑھیں. اور جب آپ وہ پڑھ رہے ہیں سٹوریز, تو اس چیز پر آپ غور کریں کہ اس میں اسٹوری کا بنیادی کویسچن کیا تھا, اس کا فوکس کیا تھا, پھر اس پہ رپورٹرز نے کس سورسز سے ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس ڈیٹا کو کس طرح سے اینالائز یا پریزنٹ کیا. ہمیشہ اس کے اندر جو رپورٹنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ صحافی جب ڈیٹا کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ صرف انالیسس کر کے اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ رپورٹ کر دیتے ہیں اور کسی ہیومن سورس سے بات نہیں کرتے, ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جن پر افیکٹ ہو رہا ہے ان ایشوز کا. تو یہ ایک غلط پریکٹس ہے. ہمیشہ آپ کو ڈیٹا کو استعمال کرنا چاہیے ایز اے اسٹیپنگ اسٹون فار رپورٹنگ. سو یہ تھوڑی سی انسٹرکشنز تھیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ گائیڈنس تھی ڈیٹا ٹیم کے قیام کے حوالے سے. اب میں تھوڑے سے کچھ اور ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک اس میں ڈیٹا مینجمنٹ ہے. سو بیسکلی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں بھی ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے اور ڈیٹا کو اسٹور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں. اور اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اسپیشلی آلدو پبلکلی ڈیٹا اویلیبل ہے بہت سارے سورسز سے, لیکن اکثر اس کو ایکسیس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات گورنمنٹس جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہوتی ہیں ڈیٹا شیئر کرنے میں, اور صحافیوں کو بہت سارے اس میں سورسز کلٹیویٹ کرنی پڑتی ہیں یا RTI وغیرہ رائٹ ٹو انفارمیشن لاز کا سہارا لینا پڑتا ہے اس ڈیٹا تک پہنچنے کے لیے. سو کوشش یہ کیجیے کہ آپ خود سے بھی اپنے پاس اپنی ڈیٹا جو ہے سیٹس وہ مینج کر سکیں, آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہو. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اکثر ہمیں کچھ جن کو ہم ڈیٹا پوائنٹس کہتے ہیں بیسکلی, یعنی اسٹینڈ لون ہمیں کوئی فگرز یا اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ اکثر ہمیں خبروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں, اور وہ فار ایگزامپل کوئی بجٹ کا نمبر ہو سکتا ہے یا وہ کوئی فار ایگزامپل کسی ادارے سے نکالے گئے ملازمین, برطرف کیے گئے ملازمین کی تعداد ہو سکتی ہے. سو اٹس یوزلی این اوور آل اسٹیٹسٹک, ایک ایگریگیٹ فگر ہوتا ہے, اور ہم اس کو ایک دفعہ رپورٹ کر دیتے ہیں لیکن ہم اس کو کہیں اپنے پاس ریکارڈ یا ڈاکیومنٹ نہیں کرتے. اگر ہمیں فالو اپ اسٹوریز بھی کرنی ہو تو ہم واپس اپنی اسٹوریز کو جا کے پرانی اسٹوریز کو آن لائن جا کے پڑھتے ہیں یا اپنے پرانے ڈرافٹس کو کھولتے ہیں, اور پھر ہر دفعہ ہمیں ایک نئی ریسرچ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم اپنے پاس ڈیٹا بیسز کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اور جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ گیپس ہیں, آفیشیل ڈیٹا ڈاکیومنٹیشن نہیں ہو رہی, سرکاری ادارے ڈیٹا کو اس طرح سے ڈاکیومنٹ نہیں کر رہے جس طرح کی آپ کو ضرورت ہے اپنی اسٹوری کے لیے, تو آپ اس میں جو ہے وہ خود سے وہ ڈیٹا بیسز سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اگین اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ڈیٹا آپ نے یا نمبر اسٹیٹسٹکس آپ نے ایک دفعہ اپنی اسٹوری میں استعمال کیے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ رہیں گے ان دا فیوچر, بیکاز ایشوز often don't go away, ان پہ بہت ساری فالو اپس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. سو آپ کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ بیٹ رپورٹنگ کے اوپر اگر آپ کو کوئی ڈیٹا ملا ہے, کچھ اسٹیٹسٹکس ملے ہیں, تو یو مسٹ سیو اٹ ان اے فارم, ایسی فارم میں آپ اس کو سیو کریں کہ جب بعد میں آپ اس کو ایکسیس کرنا آپ کے لیے آسان ہو. تو سب سے آسان طریقہ اس کا یہی ہے کہ اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر کا استعمال کیا جائے. ایکسل اور گوگل شیٹس کا میں نے پہلے ذکر کیا, تو بیسکلی ان کا استعمال کر کے آپ اپنے ڈیٹا ٹیبلز یا ڈیٹا سیٹس بنا سکتے ہیں. اور جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی ریسورسز شیئر کیے ہیں اس میں اس حوالے سے خاص طور پر ویڈیو گائیڈنس ٹیوٹوریلز کی فارم میں ہم نے پرووائڈ کی ہے. ڈیٹا جرنلزم کورس کے اندر بھی آپ کو اس کے بارے میں جو ہے انفارمیشن ملے گی. اگر آپ ایکسل کا استعمال جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ماڈیول 2 جو ہے اس سے رجوع کر سکتے ہیں, اور اگر آپ خاص طور پہ گوگل فارمز اور گوگل شیٹس کا استعمال سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ماڈیول 4 میں
جو کچھ ویڈیوز ہیں ان سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں نے کچھ تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہماری جو اسپیسیفکلی اس ویبینار کے حوالے سے ویڈیو ایپیسوڈز ہیں ان میں بھی کی ہے. سو اگین ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ اپنے اون پہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. I'll give you a brief example. So for example, اگر آپ ایک کرائم رپورٹر ہیں اور آپ کو سننے میں آ رہا ہے کہ شہر میں چوری کی وارداتیں جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن جب آپ پولیس سے جا کے پتہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی ایک اوور آل ڈیٹا سیٹ جو ہے یا ایک ڈیٹا ٹیبل جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتے, یا بہت تھوڑے عرصے کے لیے آپ کو کچھ نمبرز جو ہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں اور آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے جس کی مدد سے آپ کوئی کمپریہنسو اسٹوری کر سکیں, تو آپ خود سے ان انسیڈنٹس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سو مثال کے طور پر جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو میں بھی کوئی FIR یا کمپلین درج ہوتی ہے, رائٹ. سو آپ اگر ایک گوگل فارم جو ہے وہ سیٹ اپ کر لیں جس کے اندر آپ تاریخ, انسیڈنٹ کی لوکیشن, چوری کی ٹائپ جو ہے, پھر اس میں کون سا تھانہ اس سے منسلک ہے, کس تاریخ کو FIR درج ہوئی, کتنے فار ایگزامپل چوری جو سامان چوری ہوا اس کی مالیت کیا تھی, اس طرح کی آپ ایمٹی فیلڈ سیٹ اپ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ مستقبل میں ہوتا ہے تو آپ واپس جا کے اپنے فارم کے اندر مینولی وہ ڈیٹا کوئکلی انٹر کر سکتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جو بیک اینڈ پہ گوگل شیٹ لنکڈ ہے اس میں یہ ریکارڈ جو ہے وہ سیو ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو فار ایگزامپل ایک دن ایک چوری کا پتہ چلا, آپ نے وہ اپنی ڈیٹا بیس کے اندر انٹر کر دیا, اگلے دن 2-3 اور چوری کی وارداتوں کا پتہ چلا, آپ نے وہ اپنی ڈیٹا بیس کے اندر انٹر کر دیا, تو آہستہ آہستہ آپ کی ڈیٹا بیس جو ہے وہ پاپولیٹ ہونا شروع ہو گئی. مے بی 1 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد آپ کے پاس اتنے ریکارڈز ہوں گے کہ آپ ان کا انالیسس کر سکتے ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کن لوکیشنز میں زیادہ چوریاں ہو رہی ہیں, کن تھانوں میں کیسز زیادہ دیر سے پینڈنگ ہیں, جسٹ بیسڈ آن جو انفارمیشن آپ نے خود سے کلیکٹ کی ہے, بیسڈ آن یور اون رپورٹیں یا جو نیوز رپورٹس پبلش ہو رہی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پھر آپ اس کی بیسس پہ یو کین گو بیک ٹو دا پولیس, آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں, آفیشیل ڈیٹا سے اپنے نمبرز کو جو ہے وہ کوریلیٹ کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں, اور دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر گیپس ہیں, کہیں پولیس جو ہے وہ ڈیٹا میں فار ایگزامپل زیادہ یا کم تو نہیں کوئی چیز بتا رہی. سو اس طرح سے اپنا ڈیٹا, اپنی ڈیٹا بیس مینیج کرنا اور مختلف ڈیٹا سیٹس مینیج کرنے سے آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنس بھی آتی ہے اور آپ کو اپنی رپورٹنگ کے لیے زیادہ سہولت بھی ہوتی ہے. ایک چیز کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے, گٹ ہب ایک سروس ہے جو بیسکلی بہت سارے ڈیٹا جرنلسٹ استعمال کرتے ہیں اپنا ڈیٹا اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. نیوز ادارے بھی جو ہیں وہ بھی اکثر اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اس ویب سائٹ کے اوپر پبلش کرتے ہیں جو انہوں نے کسی رپورٹنگ میں استعمال کیا اور ٹرانسپیرنسی کے لیے. سو بیسکلی اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جو آپ کے پڑھنے والے ہیں وہ آپ کی میتھڈالوجی وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا سورس ڈیٹا استعمال کیا, کیسے اس کے اوپر انالیسس کیا. سو یہ تھوڑی سی ایک ایڈوانس لیول کی آپشن ہے, لیکن اگر آپ فار ایگزامپل کمفرٹیبل ہیں تو یہ ایک ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے آپ کے اپنے پروسیس کے لیے یا آپ کی نیوز ادارے کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے کہ آپ جس ڈیٹا کی بنیاد پر سٹوریز کریں آپ ان کو پبلکلی بھی پبلش کریں. اور جو ڈیجیٹل گائیڈ بک کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے جو کہ ہمارے اس پیج پر اویلیبل ہے, اس میں آئی ہیو شیئرڈ اے لنک جس پہ جا کر آپ گٹ ہب کے بیسکلی اس کو کیسے آپ جوائن کر سکتے ہیں, اس پہ کیسے آپ کام شیئر کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں ریسورسز جو ہیں یا اس کے بارے میں انسٹرکشنز جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں. اوکے, سو امپورٹنٹ پوائنٹ اباؤٹ انویسٹیگیشنز, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کام کو بیسکلی کوالٹی کام پروڈیوس کرنے کے لیے ہم کو انویسٹیگیٹو سٹوریز کے اوپر کام کریں, اور پھر خاص طور پر ایک ڈیٹا ٹیم سیٹ اپ کی گئی ہے تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ایک معیاری ڈیٹا ڈریون انویسٹیگیشن پروڈیوس کرے جو پبلک انٹرسٹ میں ہو اور جو مے بی کچھ تبدیلی جو ہے وہ بھی لانے میں کامیاب ہو سکے, یا ایٹ لیسٹ کو پریشر کریٹ کر سکے عوامی مسائل کے اوپر, عوامی ایشوز کے حوالے سے. سو ایک ڈیٹا ڈریون انویسٹیگیشن کو اگین اگر آپ فار ایگزامپل ایک ڈیلی رپورٹنگ سیٹنگ میں کام کر رہے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات فوکس کرنا ایک بڑی انویسٹیگیشن کے اوپر, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اتنی ریسورسز نہیں ہوتی. تو اس میں ایک جو سجیشن ہے وہ یہ کہ آپ اس کو ایک لمبے عرصے کے اوپر پلان کریں, مے بی اس کو 6 یا 8 ہفتے کے اوپر آپ اس کو پلان کریں. اور اگین کوشش کیجئے کہ آپ کولیبریٹ کریں. کولیبریشن کا کلچر پاکستانی نیوز اداروں میں بہت کم ہے, لیکن ہم نے نوٹس کیا کہ جہاں پر ایک سے زیادہ رپورٹر مل کے کام کرتے ہیں, خواہ وہ ملک کے مختلف حصوں سے ہوں یا ایک ہی شہر کے اندر ہوں,
या जहाँ पर एक रिपोर्टर या एडिटर मिलके काम करते हैं, तो वहाँ पर आउटपुट जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, उसके अंदर नुआंस भी आती है ज़्यादा, उसके अंदर ज़्यादा एक पब्लिक इंटरेस्ट की जो डायमेंशन है उसको भी हाईलाइट करने का मौका मिलता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको उनके जवाब ढूंढने में मिल के जो है वो काम करने में आसानी होती है। इस हवाले से हमने कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं यहाँ पर, कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर सकते हैं। आइडिया जनरेशन जो है वो आप एज सहाफ़ी रोजाना के हिसाब से कर रहे होते हैं, आपकी बीट से आपको आइडियाज मिलेंगे, मे बी आपकी सोर्सेज आपको कुछ टिप्स दें, मे बी आप फॉलो अप रिपोर्टिंग कर रहे हो कुछ इश्यूज पे, और खास तौर पर ऐसे इश्यूज जिन्हें हम सिस्टेमिक इश्यूज कहते हैं, जो सिस्टम की खराबियां होती हैं, जो बहुत अरसे से मसाइल जो है वो पेश होते हैं, इनमें करप्शन के भी इश्यूज हो सकते हैं, इसमें इनकॉम्पिटेंस या अब्यूज ऑफ पावर के भी इश्यूज हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पे उन पे फोकस करें, बिकॉज सिस्टेमिक इशू पे अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे और फिर वो रिपोर्टिंग जो है वो मीनिंगफुल होगी, उसके अंदर सोल्यूशंस वगैरह की बात होगी, तो उससे फिर सबसे ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है। अगर आप कुछ एक खास शख्स के ऊपर या एक खास इंसिडेंट के ऊपर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इतनी देर असर या देर पा नहीं होगी। सो वी स्टार्ट विद स्टोरी आइडियाज, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसके ऊपर बैकग्राउंड रिसर्च करें, जितना मटेरियल उसके ऊपर पहले पब्लिश हुआ है उसको पढ़ें, ताकि हमारी कमांड जो है इस इशू के ऊपर बने। हम ये भी कोशिश करते हैं कि उस स्टोरी के हवाले से, उस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई क्लेम या थियरी क्राफ्ट करें, और ये बेसिकली एक सवाल की फॉर्म में हो सकती है। इसका मकसद ये होता है कि इसको हम डेटा की मदद से कंफर्म या रिजेक्ट कर सकें। इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं बेसिकली। सो फॉर एग्जांपल, एक हाइपोथेसिस आजकल ये हो सकता है कोरोना वायरस के हवाले से कि चूंकि हुकूमत ने टाइम के ऊपर मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं उनको सप्लीमेंट नहीं किया, लिहाजा पाकिस्तान में अभी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ रही है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हुकूमत ने टाइम के ऊपर जो है वो लॉकडाउन इन्फोर्स नहीं किया, इसलिए कोरोना वायरस की तादाद बढ़ रही है। सो दिस इज अ थियरी। इसको टेस्ट करने के लिए आपको डेटा जो है वो इकट्ठा करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लुक एट number of cases, maybe number of deaths as well. फिर अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट या फैसिलिटीज की बात है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि हुकूमत से कितनी रिक्वायरमेंट थी, कितनी एक्सपेक्टेशन थी इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, लाइक वेंटिलेटर्स फॉर एग्जांपल, और कितनी वो प्रोवाइड कर सके। बहुत सारा इससे आपको एक हाइपोथेसिस से अंदाजा हो जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको किस किस्म का डेटा इस्तेमाल करना है अपनी स्टोरी में। आप बड़ी क्विकली ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, और फिर उसके एनालिसिस करके आप इस हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर तो रिजेक्ट कर देंगे तो फिर आप टाइम वेस्ट किए बगैर एक और मे बी किसी और इन्वेस्टिगेटिव आइडिया के ऊपर काम कर सकते हैं, और अगर ये एक्सेप्ट या कंफर्म हो जाता है तो फिर आप इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, कौन इससे अफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट किस पे हो रहा है, एंड देन यू कैन मूव ऑन विद योर स्टोरी। एक चीज जो हम बेसिकली सॉर्ट ऑफ एज अ कॉन्सेप्ट या एक एटीट्यूड सजेस्ट करते हैं, वो है कि आप एक डॉक्यूमेंट स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करें, और वो बेसिकली ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी कहानी, हमारी खबर के हवाले से, उसके हर पॉइंट के हवाले से कहीं ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो या तो उस सवाल का जवाब देगा, उसको कंफर्म करेगा, या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और हमारी कोशिश बतौर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स एंड बतौर डेटा जर्नलिस्ट ये होनी चाहिए कि हमें उन डॉक्यूमेंट्स का खोज लगाना है। और ये डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ नौयत के हो सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप मे बी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल जो है उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं कि वो बिजनेस ओनर हैं, या उन्होंने किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की, या उनके खिलाफ कोई लॉ सूट्स तो नहीं हुए पिछले कुछ अरसे में। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप उस इंस्टीट्यूशन की एनुअल रिपोर्ट्स, उसकी मॉर्गेजेस, उसकी और इस किस्म के जो फॉर एग्जांपल ट्रस्ट डीड्स वगैरह हैं, बिजनेस ओनरशिप की डीड्स वगैरह हैं, उनको आप जो है वो ढूंढ निकाल सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपकी अगर स्टार्टिंग जो आपका पॉइंट है वो ये होगा कि वो इस हवाले से तो डेटा अवेलेबल ही नहीं होगा,
اس لیے میں اس پہ کام نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ رکھیں گے کہ یہ ڈیٹا اور ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی حکومتی ادارہ یا غیر سرکاری ادارہ ان کو ڈاکیومنٹ کر رہا ہے, ان کو ریکارڈ کر رہا ہے, اور میری جاب یہ ہے کہ میں نے اس کی کھوج لگانی ہے, میں نے اس کا پتہ چلانا ہے, تو پھر آپ کی ایک موٹیویشن اور ایک سنگل مائنڈڈ جو ہے وہ ایک آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. ایونچولی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹا جو اکٹھا کرتے ہیں اس کا انالیسس کرتے ہیں تاکہ اپنے سوالات کے جواب دے سکیں, اپنے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کر سکیں, اور پھر ایونچولی ہمیں اس سے جو ہے وہ ہماری انٹرویوئنگ کے لیے, ہماری رپورٹنگ کے لیے مزید کوسچنز جو ہیں بعض اوقات وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. انٹرویوز یا رپورٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اس پہ میں بہت سٹریس کروں گا کیونکہ ہمیں ڈیٹا اینالسٹ نہیں بننا, ہم جرنلسٹ ہیں. سو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈیٹا انالیسس کو پبلک انٹرسٹ رپورٹنگ کے لیے استعمال کریں, نہ کہ یہ کہ ہم صرف ڈیٹا انالیسس کر کے کچھ پرسنٹیج, کچھ ڈفرنس کیلکولیٹ کر کے صرف اس کو چھاپ دیں. اس کی کوئی ویلیو ایز سچ نہیں ہے انلیس ہم اسے لوگوں کے ساتھ, کمیونٹی کے ایشوز کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. سو آپ کے انٹرویوز میں بیسکلی آپ کے پاس یہ اسپیس ملتی ہے کہ آپ اس کا ایشو کا جو ہے اسکوپ بیان کر سکیں. اس کے لیے آپ کو obviously آفیشیل سے جو ہے انٹرویو کرنا پڑے گا. آپ یہ چیک کر سکیں کہ اس ایشو کا یا اس مسئلے کا کن لوگوں کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے, تو آپ کو obviously عام لوگوں سے, پبلک سے بات کرنی پڑے گی یا خاص کمیونٹی سے بات کرنی پڑے گی. پھر یہ کہ کون ذمہ دار ہے ان مسائل کے لیے, تو اگین آپ کو مے بی پولیٹیکل یا بیوروکریسی جو ہے اس کے ریپرزینٹیو سے بات کرنی ہوگی. یہ فارمر بھی ہو سکتے ہیں آفیشلز, اور کرنٹ آفیشلز بھی ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیٹا انویسٹیگیٹو سٹوریز میں ہم سولوشنز کے اوپر بھی بات کریں, تو اس میں عام طور پہ ایکسپرٹ یا ماہرین جو ہیں وہ ہماری سورسز بنتے ہیں جو ہمیں ایک مسئلے کو سمجھانے میں اور پھر اس کے مستقبل میں اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس کے بارے میں مدد کر سکتے ہیں. آرگنائزیشن سے یہاں مراد دو طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ چونکہ انویسٹیگیشنز ایک لمبے عرصے کے اوپر آپ ان کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت آسان ہے کہ ویک 8 میں یا ویک 6 میں آپ کو ویک 1 کی جو آپ نے کام کیا وہ آپ کو بھول گیا ہو. سو آپ کو ایک ریکارڈ اس کا رکھنا پڑے گا, اسپیشلی اگر آپ انالیسس کر رہے ہیں یا رپورٹنگ آپ نے پہلے دن سے شروع کر دی ہے, تو آپ نوٹس کو آرگنائز کریں, ان کو مے بی کچھ فولڈرز وغیرہ بنا لیں اپنے کمپیوٹر کے اوپر, جہاں آپ کو بڑا کلیئرلی اس کو بعد میں دیکھ کے اندازہ ہو جائے کہ کس فولڈر میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے, کس حوالے سے ہے. اسی طرح جو انالیسس کر رہے ہیں اس کے سٹیپس کو علیحدہ فائلز میں سیو کرتے رہیں, تاکہ آپ کے اگر آپ کسی بھی ٹائم پہ آپ کو اپنے سٹیپس ریٹریس کرنے پڑیں تو آسانی ہو. دوسری آرگنائزیشن اس میں آپ کی اسٹوری کی پریزنٹیشن کے حوالے سے ہے, تو اس کے لیے اگر ہم پرنٹ یا ویب کی بات کریں تو ہم مختلف ٹیمپلیٹس استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ وال اسٹریٹ جرنل کا جو فارمولا ہے وہ استعمال کرتے ہیں, جہاں پر آپ ایک اسپیسیفک کیس اسٹڈی سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ایک جنرل جو سچویشن ہے وہ بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ ایک کرونالوجیکل آرڈر استعمال کرتے ہیں کہ آپ مسئلے کی بگننگ سے ایک کیس اسٹڈی شامل کر کے آپ بالکل اس ایشو کے شروع سے شروع کرتے ہیں اور پھر موجودہ حالات تک آپ لے کر آتے ہیں اپنی خبر کو, اور obviously اس میں انٹرویوز آپ کو کرنے پڑتے ہیں in order to achieve that. لیکن اس کے بعد پھر آپ اس کا اسکوپ اور اس کے افیکٹس اور پھر مستقبل کے بارے میں کیا اقدامات ہیں وہ ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. آج کل کچھ ایک اپروچ جو ہے وہ آن لائن پبلشنگ میں کافی پاپولر ہے, اور وہ یہ ہے کہ چیپٹرز یا سیکشنز بنا دیے جاتے ہیں. تو آپ کو بیسکلی ایک سیکشن میں ایک ایشو کی ایک ڈائمینشن کے بارے میں بات ہوتی ہے, اور پھر وہاں سے ایک فلو بنتا ہے ٹو سیکنڈ سیکشن یا ٹو نیکسٹ سیکشن, جہاں پر اس کے کسی اور ڈائمینشن کے بارے میں بات ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں تو مے بی ایک سیکشن کے اندر آپ آؤٹ آف اسکول چلڈرن اور ان کے حوالے سے ڈیٹا کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ایک اور سیکشن میں آپ کریکولم کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں یا ریٹینشن کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. سو ایسے کمپلیکیٹڈ ایشوز جہاں پر بہت ساری ڈائمینشنز ہوں ان کو چیپٹر بائی چیپٹر یا سیکشن بائی سیکشن بھی اسٹوریز کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح براڈ کاسٹ کے لیے بھی ہمارے پاس اب بہت سارے فارمیٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ہیں, جن پہ میں تھوڑا سا آگے چل کے بات کروں گا. ایکسپلینر ویڈیوز فار ایگزامپل جو ہے وہ اب بہت استعمال ہوتی ہیں, جو آپ اپنی رپورٹنگ اور ڈیٹا انالیسس پہلے کر بیٹھتے ہیں, لیکن اس کی پیشکش کے وقت آپ اس کو ایک بہت شارٹ فارمیٹ میں, کنڈینس فارمیٹ میں بہت کلیئرلی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. فائنلی یہ کہ ویژولائزیشن جو ہے وہ آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. سو کوشش کیجیے, سوچیے کہ اگر ڈیٹا کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے پبلک تک
تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. عام طور پر اگر وہ آپ لکھ کے کریں گے تو اس کو پڑھ کے ویژولائز کرنا, سمجھنا, امیجن کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم چارٹس کا استعمال کرتے ہیں, ہم میپس کا استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات یہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں, لوگ ان پہ کلک کر سکتے ہیں اور وہ مختلف اس کو ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کو. سو انٹریکٹیوٹی اگین ویب پبلشنگ میں اب بہت کامن ہو گئی ہے, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی مدد سے لوگ جو ہیں پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. سو اگین کنیکٹنگ ٹو آور ڈیٹا جرنلزم کورس, اس میں بیسکلی آپ کے پاس جو ماڈیول 5 ہے اس میں یو ول نوٹس کہ وی ہیو ایمپل ریسورسز آن ڈیٹا ویژولائزیشن. خاص طور پہ اس کے اصولوں کے اوپر بھی یہاں پر بات ہوئی ہے, جو کہ بہت ضروری ہے. عام طور پہ لوگ ایک ٹول کو جو ہے وہ استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں, لیکن بہت ساری بنیادی غلطیاں جو ہیں وہ ڈیٹا کے حوالے سے جب وہ ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کر بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر اگر آپ اس کو پبلش کرتے ہیں تو پھر وہ ایررز جو ہیں وہ آپ کی ریپوٹیشن کے لیے اچھے نہیں ہیں اور پڑھنے والے کو بھی غلط تاثر ملتا ہے. سو ہم نے یہاں پہ کچھ پرنسپلس کے بارے میں بات کی ہے اور کچھ لیسنز ہیں, اور پھر اس کے علاوہ کچھ آن لائن ٹولز جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں پر ٹیوٹوریلز اویلیبل ہیں. سو ان سے ہوپ فلی آپ رجوع کر سکتے ہیں. فائنلی یہ کہ پبلشنگ سے پہلے ایک دفعہ آپ کو ہر چیز کو فیکٹ چیک دوبارہ ضرور کرنا ہے, ویریفائی کرنا ہے اپنی تمام, یا ڈبل چیک کرنا ہے اپنی تمام کیلکولیشنز کو, تمام فیکٹس کو, یا جو بھی کلیمز ابھی اس کے اندر اسٹوری کے اندر شامل ہیں. بیکاز ایک انویسٹیگیشن اگر آپ نے اتنی محنت کی ہے کچھ ہفتوں یا مہینوں کے اوپر, اور پھر آپ اس کو پبلش کرتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ غلطیاں تھیں, تو وہ محنت رائے کہاں جائے گی, اور پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بالکل یوٹیلائز ہو جائے گا. سو اس کے بارے میں پلیز آپ ذہن میں رکھیے. فائنلی براڈ کاسٹ اور ملٹی میڈیا ڈیٹا جو رپورٹنگ ہے اس کے حوالے سے, کیونکہ براڈ کاسٹ جرنلسٹ جو ہیں وہ اکثر ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا اتنا, یا ان کے پاس جو ان کا میڈیم ہے اس کے اندر بہت ڈیٹیلڈ بات کرنے کا جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ کیسے ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہماری سجیشن یہی ہے کہ ڈیٹا انالیسس جو ہے وہ آپ کی رپورٹنگ کو بہتر بناتا ہے. بیسکلی آپ کو ڈیٹا انالیسس سے آپ کی رپورٹنگ کے لیے کوسچنز ملتے ہیں, پھر آپ اس کو بے شک جو ہے وہ آپ ایک چھوٹے کنڈینس فارمیٹ میں کریں. لیکن اگر آپ نے ڈیٹا انالیسس کیا ہوگا, آپ نے کچھ فائنڈنگز اس کی نکالی ہوں گی, تو آپ کی جو ایک نیوز وردینس ہے آپ کی اسٹوری کی, یا آپ کے اندر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ آپ بہتر جو ہے وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں. I'll give some examples کہ ہمارے پاس اکثر جو ہے وہ کچھ بیٹس ایسی ہیں جہاں پر ڈیٹا بہت سارا ہوتا ہے, جیسے اکانومی کی بیٹ ہے. پارلیمنٹری رپورٹرز کو اکثر جو ہے وہ پارلیمنٹ سیشنز کے یا نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی سیشنز میں ڈیٹا بہت ملتا ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ براڈ کاسٹ پہ ہیں تو وہ ٹکر چلا دیتے ہیں اس کے, اور 3-4 ٹکرز کے اندر جو کہ مے بی 10-15 منٹ چلتے رہتے ہیں, نمبرز آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ادارے نے اتنی گاڑیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر جو ہے ان سے جواب مانگا گیا, اور اس قسم کی چیزیں, یا پھر مطلب بجٹ کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں. سو وہ ٹکٹ چل جاتا ہے یا وہ بیپر دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسٹوری ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ہمارا خیال ہے کہ وہ بیسکلی جو ایڈیشنل رپورٹنگ والا اسکوپ ہے اور ایڈیشنل ڈیٹا انالیسس والا اسکوپ ہے اس کو وہ اس اپرچونٹی کو مس کر جاتے ہیں. اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ مزید سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ مزید ڈیٹا کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو, اور آپ ایک بہتر اسٹوری جو کر سکتے ہیں. تو جو ہماری ویڈیوز ہیں جو ویب سائٹ کے اوپر میں نے اپلوڈ کی ہیں اس سیکشن کے حوالے سے, اس میں نے کچھ مثالیں اس کی شیئر کی ہیں. ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کوئٹہ سے ہمارے ایک ساتھی نے جو ہے وہ ایک اسٹوری کی, جس میں وہاں پر ڈاکٹرز کے مرڈرز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی تھی, اور یہ کچھ سال پہلے کی اسٹوری ہے. اور ان کے پاس ایک نمبر تھا کہ پچھلے 8 سال میں اتنے ڈاکٹرز کو قتل کیا گیا. سو ایک ایگریگیٹ ٹوٹل ان کے پاس تھا, اور اس کے اوپر انہوں نے ایک بیپر دیا, اور بیپر کے اوپر ان سے سوال جواب بھی ہوئے, ان کے اینکرز نے سوال کیے. لیکن اس بیپر کے دوران کہیں یہ ذکر نہیں ہوا کہ ڈاکٹر کون تھے, کس شہر کے جو ہے وہ ریزیڈنٹ تھے, کیا صرف کوئٹہ سے ان کا تعلق تھا, کس بنیاد پر میں بھی ان کو قتل کیا گیا, کیا اغوا برائے تاوان وغیرہ کے کیسز تھے, کیونکہ اس میں کڈنیپنگ کا بھی ذکر تھا. اور 8 سال کے عرصے کے اوپر یہ کیسز تھے, تو کس سال میں کتنے کیسز ہوئے, اور کس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کس کیس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی. سو بہت سارے ایسے سوالات تھے جو اگر وہ اسی ڈیٹا کو مزید اس کا بریک ڈاؤن حاصل کرتے اور اس کے اوپر انالیسس کرتے تو وہ ایک بہت جامع, بہت امپیکٹ فل جو ہے وہ خبر کر سکتے تھے, جو کہ چھوٹی پیکج بھی ہو سکتا تھا اور بڑی ایک ڈاکیومنٹری ٹائپ بھی ہو سکتی تھی. لیکن اس کے اندر ہم کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے تھے, اس میں نوانس ہم ایڈ کر سکتے تھے. یہ چیز مس ہو جاتی ہے اگر آپ صرف ایک ٹکر چلا دیں.
और फिर आप बाद में उस डेटा को कभी जो है वो मुड़ के ना देखें. सो अगेन डेटा मैनेजमेंट और मजीद सवाल पूछना, मजीद इंटरव्यूज करना वो जरूरी है. यही काम जो है वो हमने नोटिस किया है कि सिस्टमिक इश्यूज जो हैं, सिस्टम की खराबियां जो हैं, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स अक्सर जो हैं वो UN या EU वगैरह की आती हैं, तो सहाफ़ी जो है उनके नंबर्स को उठाकर डायरेक्टली छाप देते हैं या ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई खुद से जो है वो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते और उन सोर्सेज से खास तौर पर बात नहीं करते जो इससे अफेक्ट हो रही हैं. सो अगर आपने एजुकेशन डेटा जो है वो आपको मिल गया है और वो ये कह रहा है कि इतने टीचर्स मिसिंग हैं, तो स्कूलों में तो आपने वो चला दिया, लेकिन आपने माँ बाप से या स्कूल जाने वाले तालिब इल्मों से नहीं बात की, या इवन असातिज़ा से बात नहीं की कि उनको इसकी वजह से क्या मसाइल पेश आते हैं. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो अगेन डेटा जो है वो एक रियलिटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपकी स्टोरी जो है वो ज़्यादा उसमें पब्लिक इंटरेस्ट डायमेंशन ज़्यादा बेहतर होगी. So try and do that and then also experiment with formats. अब आजकल बहुत सारा काम जो है मोबाइल के ऊपर लोग पढ़ते हैं, तो आप मे बी वर्टिकल फॉर्मेट्स में अपनी स्टोरीज बता सकते हैं, कैप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें वीडियोस, एनिमेशंस और विजुअलाइजेशंस का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं. बट ऑलवेज ट्राई एंड स्टार्ट स्मॉल, छोटे पैमाने से आप शुरू करें और कोशिश करें कि कुछ छोटी छोटी आप चीज़ें जो है बेसिक कैलकुलेशन सीख लें जो रोज़मर्रा की स्टोरीज में आपकी मदद कर सकती हैं. So that's all from my side for now. I can see कि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है, but अगर आप लोगों के कुछ questions हैं तो प्लीज़ वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. I'm just going to have a look at the chat. I think chat के अंदर तो कोई सवाल नहीं नज़र आए, but अगर आप लोगों के अभी कोई सवाल हैं, you can also raise your hand. या फिर आप चैट के अंदर या Q&A के जरिए सवाल पूछ सकते हैं. Once again, I'll post some of these links here ताकि अगर आप इनको अपने टाइम में जो है वो स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि इस वेबिनार का जो है वो खास फोकस न्यूज़ इदारों या न्यूज़ रूम्स के ऊपर था. तो अगर आपको इंडिविजुअली अपनी बीट के हवाले से या आपको जस्ट जनरली बेसिक डेटा जर्नलिज्म स्किल्स जो हैं उसको सीखने का शौक है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप ये डेटा जर्नलिज्म कोर्स जो है इसको ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करने की कोशिश करें और मे बी उन सेक्शन से पहले फोकस कर लें जिन पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है. यू नो, इवन अगर विजुअलाइजेशन में आपको ज़्यादा शौक है तो मे बी यू कैन बिगिन देयर, बट हमेशा उसको आपने लिंक करना पड़ेगा विद स्प्रेडशीट्स, विद थोड़ी सी कैलकुलेशंस वगैरह आपको जो है वो खुद करनी पड़ेंगी. सो दीज आर जस्ट सम रिसोर्सेज. कुछ वीडियोस जो हैं वो हमने ये YouTube के ऊपर भी अपलोड की हैं, एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पे, तो अगर आपको वहाँ पर सहूलत है इनको देखने की तो मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ. So just finally, if there are any questions, I'm still available. But अगर नहीं तो I think we can wrap up this session. एक जिस मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कुछ हमारे साथियों ने इस वेबिनार की मुख्तलिफ जो हमारे अगले सेशंस हैं उनके लिए भी रजिस्टर किया है. तो जस्ट एन अनाउंसमेंट के कल, परसों और ट्यूसडे को हमारा जो सेशन है वो भी यही डिस्कशन होगी. उसमें इसके अलावा कोई नया टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे. सो बेसिकली हमने एक ही वेबिनार सेशन को 4 दिनों पे इसलिए ऑफर किया था ताकि लोगों के लिए, सहाफ़ियों के लिए जिस दिन सहूलत हो उस दिन वो हमें ज्वाइन कर लें. सो अगर आपने मल्टीपल सेशंस के लिए रजिस्टर कर लिया था तो आई वुड जस्ट लाइक टू सॉर्ट ऑफ कॉशन यू कि कल की जो डिस्कशन होगी हमारी वो भी इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर, इसी ऑर्डर में होगी और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे. सो इफ यू वांट टू सेट दैट वन आउट, दैट्स कंप्लीटली फाइन बाय अस. बट आई होप कि ये चीज़ आपके लिए कुछ जो पॉइंट्स थे ये हेल्पफुल साबित हुए होंगे और हमें उम्मीद है कि आप अपने कॉलीग्स के साथ भी इसको शेयर करेंगे. एट द एंड, जस्ट सॉर्ट ऑफ एज अ फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क मैं यही कहूँगा कि डेटा जर्नलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो हम, एक ऐसी स्किल है जो हम सीख सकते हैं. दिस इज़ नॉट बियॉन्ड अस. ये बहुत मुश्किल नहीं है, ख़ास तौर पर अगर आपको ऑलरेडी नंबर्स से थोड़ी सी वाक़फ़ियत या मैथमेटिक्स से थोड़ी सी वाक़फ़ियत है तो और बेहतर है, और अगर नहीं है तब भी हम इसको जो है वो सीख सकते हैं. बट यू हैव टू प्रैक्टिस. आपको थोड़ा थोड़ा करके आगाज़ करना पड़ेगा. एंड मे बी एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपनी पुरानी स्टोरीज को रिविजिट करें और देखिए कहाँ पर आपने स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल किए थे
اور اگر وہ فار ایگزامپل آپ کے پاس لیٹ سپوز ایک ماہ کا ایک ٹوٹل نمبر تھا یا ایک سال کا ایک ٹوٹل نمبر تھا, تو کیا آپ اس ادارے سے جا کے 12 مہینے کی انفارمیشن مانگ سکتے ہیں یا 3 سال کی انفارمیشن مانگ سکتے ہیں, وہی انفارمیشن, اور اس کو پھر آپ کس طرح سے جو ہے وہ اینالائز کر کے مے بی ایک بہتر ایک فالو اپ اسٹوری کر سکتے ہیں. سو دیز آر جسٹ فیو ٹپس. پلیز لیٹ اس نو اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں. میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے ساتھ جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی شیئر ہو جائے آفٹر دس سیشن. سو یو کین آلویز ای میل اس, اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ اور خدا.